इसराइल, अमेरिका और ईरान की ये जो जंग है, ये सिर्फ़ एक इलाकाई जंगी तनाज़ा नहीं है, बल्कि इसने पूरी दुनिया के मुआशी निज़ाम का नक्शा बदल कर रख दिया है। और जंगे अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोम, उसकी वजह से पूरी दुनिया के मुआशी निज़ाम पर फ़र्क पड़ा था। मगर जिस तरह का फ़र्क अब पड़ा है और पड़ने वाला है, और जो शायद सारी हमेशा के लिए रहे, वो उससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा इस जंग में सिर्फ ये नहीं हुआ कि ईरान के ऊपर बम पड़े हैं, इसराइल पे बम हुए हैं, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को ऐसा धचका लगने लगा है कि जो उससे पहले इस तरह की कभी कैफियत नहीं हुई। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये बात करने के जो रेफरेंसेस हैं, उनमें से सबसे अहम रेफरेंस जो है वो प्रोफेसर जियांग का एक लेक्चर है, जिसमें उन्होंने ये सारी एनालिसिस की है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ चीज़ें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर जो अखबारात हैं दुनिया के अंदर, उस पे जो लोगों ने तबसरे किए हैं, वो सोर्स हैं उन बातों का जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर इस जंग से क्या मुआशी असरात पड़े हैं। एक तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया का नक्शा इससे पहले यूँ चलता था कि किस तरीके से जो एनर्जी है, तवानाई हासिल करने का सस्ते से सस्ता तरीका तलाश किया जाए। और जो ही तवानाई हासिल करने के सस्ते तरीके हम तलाश करेंगे, तो उसी तरीके से हम अपनी पूरी इकॉनमी को उसके गिर्द हम उसको खड़ा कर लेंगे। ये जो ख्याल था, ये ख्याल असल में इस जंग ने बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। और हमें ये पता चला है कि आइंदा आने वाले वक्तों में जो तवानाई से चलने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि तकरीबन सारे ही मुआशी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो अब चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से मैं आपको रीजन वाइज बताता हूँ कि किन रीजन में इसका असर पड़ेगा। देखो, ये जो फार ईस्ट के मुल्क हैं ना, जैसे वियतनाम है, जैसे मलेशिया है, जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इन ममालिक के अंदर तो इस वक्त, क्योंकि इनका पूरा का पूरा मॉडल ये था कि ये पूरी दुनिया से मैन्युफैक्चरिंग को अपने मुल्क में लेके आते थे। वियतनाम में कपड़े की इंडस्ट्री, बाकी तमाम चीज़ें, इसी तरह मलेशिया के अंदर जितने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं और इसके अलावा जितनी कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी मलेशिया में बनती थी। आपने देखा होगा मेड इन मलेशिया लिखा होता था। इनमें बांग्लादेश को भी आप शामिल कर लीजिए, और बर्मा को भी इसमें शामिल कर लीजिए, वियतनाम को इसमें शामिल कर लीजिए। इन तमाम के अंदर मॉडल ही यही था कि आप रॉ मटेरियल कहीं से लेते थे, और रॉ मटेरियल लेके उससे फिर मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और उस मैन्युफैक्चरिंग को आप एक्सपोर्ट करते थे पूरी दुनिया के अंदर। या बड़ी कंपनियां जो थीं, उनके यहाँ लेबर, यानी मगरबी ममालिक के अंदर लेबर महंगी होती है, तो वो यहाँ आउटसोर्स करके यहाँ से चीज़ें बनाकर फिर पूरी दुनिया में आप लेके जाते थे। तो उनका इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ बाकायदा एक तरह का एनर्जी के सिलसिले में राशनिंग हो गई है। थाईलैंड के अंदर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना मुश्किल हो गया है, और वहाँ बाकायदा जैसे राशन होते हैं ना, वैसे हो गए हैं। और जो कंपनियां हैं वो वर्क फ्रॉम होम को इनकरेज कर रही हैं, बनिस्बत ये कि लोग दफ्तरों में आकर काम करें। एक तरह का एक स्मार्ट लॉकडाउन लग गया है, और एनर्जी की एक्चुअल क्राइसिस वहाँ शुरू हो गया है। और इस क्राइसिस में वो फिर इकॉनमी कैसे सस्टेन करेगी? जब फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, तो फैक्ट्रियों में करने वाले मजदूर जो बेरोज़गार होंगे, तो उसके बाद उनकी इकॉनमी में जो फ़र्क पड़ेगा वो हम नहीं सोच सकते। दूसरा जो रीजन है जिसके बारे में हमें समझना चाहिए, वो है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर कुछ तेल मौजूद है, लेकिन अफ्रीका में जो सबसे बड़ा ख़तरा है ना, वो कहत का ख़तरा है। वो हेल्थ रिलेटेड इशू हैं, वो पॉवर्टी रिलेटेड इशू है। वो इसलिए कि तमाम चीज़ों की सप्लाई में जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी कॉस्ट बढ़ने जा रही है। और वहाँ पहले ही एक ह्यूमैनिटेरियन इंसानी क्राइसिस है, वहाँ एग्जिस्ट करता है अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों में। सूडान में कितनी कहत की कैफियत है, तंजानिया के अंदर कितनी ज़्यादा है, और जो छोटे छोटे वहाँ मुल्क हैं, वहाँ आप वहाँ की तस्वीरें देखते हैं तो किस तरीके से बच्चे जो हैं वो भूख की वजह से और माल नरिशमेंट की वजह से मर रहे हैं।
تو یہ سارے کرائسس افریقہ میں بہت زیادہ ہونے والے ہیں. حالانکہ افریقہ کے اندر بم نہیں گر رہے, بم ان سے بہت دور جگہوں پر گرے ہیں, مگر نہ صرف انرجی جو ہے اس کی سپلائی میں فرق پڑے گا, بلکہ سپلائی چین بہت مہنگی ہو جائے گی. جو چیزوں کو, چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہیں, چاہے وہ ادویات ہیں, ان سب کی ترسیل کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بالکل عام آدمی کی پہنچ سے زیادہ ہو جائے گی, جس کی وجہ سے افریقہ میں لوگوں کا انالیسز یہ ہے کہ وہاں ایک طرح سے ہیومنٹیرین کرائسس جو ہیں وہ ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں. اچھا, تیسرا, جو ملک ایکچولی اور جو زمین کا خطہ اس سے کم متاثر ہوگا وہ شاید نارتھ امریکہ ہے, اور یعنی یہ والا ہیمسفیئر, یہ والی سائڈ ہے جو نارتھ امریکہ اور جو ساؤتھ امریکہ ہے, کیونکہ ان کے پاس اپنے تیل کے بھی ریسورسز ہیں. گو یہ بھی ڈیپینڈنٹ ہیں وہاں سے تیل سے, جو کہ گلف سے تیل آتا ہے, لیکن ان کے اندر پھر بھی اپنے ریسورسز موجود ہیں, اور ان کے اندر ریزیلینس زیادہ ہوگی انرجی کی کم سپلائی کی نسبت. تو شاید انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ والا جو ایریا ہے یہ اتنا زیادہ متاثر نہ ہو اس جنگ سے, لیکن امریکہ پرٹیکولرلی, یو ایس اے پرٹیکولر اس لیے متاثر ہوگا کہ امریکہ کی اکانومی جو کہ $30 ٹریلین کے ڈیفیسٹ میں, $39 ٹریلین کے, سوری اگر یہ فگر کچھ میں بنا رہا ہوں, لیکن بہت زیادہ $ٹریلین کے خسارے کے اندر ہے. اور یہ جو خسارہ ہے یہ قرض کی صورت کے اندر موجود ہے, اور یہ سسٹین کیسے کرتا ہے, وہ اس طرح سے کرتا ہے, ایک کانسیپٹ ہے جس کو پیٹرو ڈالر کہتے ہیں, کہ دنیا میں اگر کوئی بھی ملک پیٹرول کو بیچے گا تو وہ ڈالر میں اس کے پیسے لے گا, اور وہ چونکہ ڈالر میں پیسے لے گا لہٰذا ہر وقت لوگوں کو ڈالر کی ضرورت ہوگی. جب ہر لوگوں کو ڈالر کی ضرورت ہوگی ہر وقت, تو اس کا مطلب ہے ڈالر مضبوط رہے گا, اور وہ ڈالر جو سارا, چاہے سعودی عرب لے رہا ہے, چاہے قطر لے رہا ہے, چاہے بحرین لے رہا ہے, چاہے کویت لے رہا ہے, یا یو اے ای لے رہا ہے, تو وہ جو آئل جو ڈالر لے رہا ہے وہ ڈالر ایکچولی یو ایس اے کی اکانومی کے اندر ہی انویسٹ ہوں گے, اور جب وہ وہاں انویسٹ ہو رہے ہوں گے تو ظاہر ہے پھر اس کے یعنی یو ایس اے کی اکانومی اوپر جائے گی, اور اسی طرح سے وہ اپنے خسارے کو پورا کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں. مگر اب جب یہ پیٹرو ڈالر کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا, اور آپ نے بھی سنا بھی ہوگا کہ ایران نے کہا ہے کہ جو ہمیں دے وہ یوان کے اندر پیسے دے اور پیٹرول لے جائے یہاں سے, تو جب یہ پیسے جو ہے پیٹرول کے پیسے یوان میں جانا شروع ہو جائیں گے تو امریکہ کی اکانومی کے اوپر ایک بہت زوردار دھچکا لگے گا, اور وہ جو بہت زوردار دھچکا لگے گا وہ ایکچولی چاہے انرجی کی کرائسس نہ بھی ہو مگر اکانومی کے اوپر بہت بڑا بوجھ پڑے گا. اور دوسری ایک اہم بات جو بڑی ضروری ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو عرب ممالک ہیں, عرب ممالک کو اگر آپ غور سے ان کی ہسٹری دیکھیں, عرب ممالک بالکل ایک صحرا ہیں سارے کے سارے, اور یہ ایسے صحرا ہیں کہ جن کے اندر صاف پانی نہیں ہے, اور بہت تھوڑے سے چشمے جہاں سے صاف پانی آتا ہے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کلٹیویشن والی کوئی خاص لینڈ نہیں ہے. اچھا, لیکن ان کے اندر تیل نکلا, اور پھر تیل کو جو تیل والی کمپنیاں تھیں, جو مغربی کمپنیاں تھیں, انہوں نے آ کے ان کو سہارا دیا, اور وہ تیل کے نکلنے کی وجہ سے پھر وہاں کے حکمرانوں نے اپنی وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے, وہاں کے ایکچولی حکمران وہ جو کہ وہاں کے مونک تھے, جو ان کے بادشاہ تھے, انہوں نے ایکچولی اپنے عوام کے لیے ایک سہولت فراہم کر دی, اور وہاں ایک بلڈ کیا پوری کی پوری امپائر, اور یہ لگا کہ شاید یہ دنیا کی سیفسٹ جگہ ہے. پھر وہاں ٹیکس فری زون ہونے کی وجہ سے مغربی دنیا کے لوگ جو ہیں اور وہ وہاں انہوں نے انویسٹ کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے سیف جگہ یہ ہے, کنسسٹنٹ جگہ یہ ہے, اور یہ ٹیکس ہے, اور یہ ہیون ہے انویسٹرز کے لیے. اور پھر وہ جو مغربی ٹھنڈے علاقوں میں, شدید ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے یہ موسم بھی ان کے لیے بہت بہتر تھا. تو بہت سارے لوگوں نے ان ممالک کو اپنا ایک ٹھکانہ بنایا, اور یہاں آ کے انہوں نے انویسٹ بھی کیا. اچھا, اب جب یہاں سیفٹی والا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہوا, یہاں کنسسٹنسی والا کانسیپٹ جب ختم ہوا, تو اس لیے یہ سوال جب کسی پیسے والے سے وہ کرتا ہے کہ کیا یہ جگہ محفوظ ہے, تو جب اس کا جواب آتا ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, اور جب کہا جاتا ہے کہ کیا یہاں کنسسٹنسی رہ سکتی ہے, تو وہ جواب یہ ہو کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, تو وہ وہاں سے پیسہ پل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ یہاں سے پیسہ پل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ علاقے جو ہے نا سارے کے سارے
ان کا جو ببل ہے وہ بالکل پھٹ جائے گا، یہ ببل بالکل پھٹ جائے گا. تو اس لیے ان کی، اور پھر یہ کہ وہاں جو چھاؤنیاں بنی ہوئی تھیں، جو وہاں بیسز بنی ہوئی تھیں، اور ان بیسز کو چلانے کے لیے یہ بہت سارے پیسے امریکہ کو دیتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ان کی حفاظت کے لیے ہیں، لیکن اس جنگ نے یہ پول کھول دیا کہ نہیں، یہ تو ان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، وہ تو چلے گئے. اور ان کی حفاظت اگر کرنی ہے کسی نے تو وہ یہاں کے کسی لوگوں سے کرنی ہے. جس سمندر میں آپ رہتے ہیں اس کے مگرمچھ سے آپ کو دوستی لگانی پڑے گی، کسی اور سمندر کا مگرمچھ آپ کو نہیں بچا سکتا. تو اس لیے یہ جو ریجن ہے، اس ریجن سے بھی امریکہ کو جو فیڈ ہو رہا تھا وہ رک جائے گا، اور پھر امریکہ کے اندر جو ہے اکنامک پرابلمز جو ہیں وہ شروع ہو سکتے ہیں، اور کرائسس شروع ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے. اس کے اندر ایک طرح کی، خاص طور پہ اگر اس نے اپنی فوجیں یہاں بھیج دیں، اور وہاں اس فوج میں یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں یعنی ڈیتھ بیگز میں واپس جانا شروع ہو گئے، تو پھر امریکہ کے اندر بھی ایک طرح کا سیاسی بھونچال آ سکتا ہے، اور وہاں کے سول سوسائٹی جو ہے وہ بہت ایک وہاں موومنٹ کریٹ کر سکتی ہے، جو کہ امریکہ شاید برداشت نہ کر سکے. تو یہ امریکہ کا صورتحال ہونے والی ہے، اور جو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو بڑا ریجن ہے وہ یہ جی سی سی ریجن ہے، جو اس کے بارے میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کو سسٹین ہونے کے لیے کیا کوئی اپنا بلاک بنانا پڑے گا. یعنی سعودی عربیہ، کویت، قطر، بحرین، یو اے ای، عمان، پاکستان اور ٹرکی سے مل لیں، اور مل کے یہاں کی جو باقی صلاحیتیں ہیں ان کو یوز کر کے اپنا، اور پھر جنگ ختم ہو تو ایران کو بھی شامل کر لیں. دیکھیں یہ بہت اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں گے اکنامکلی اور باقی چیزوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جو دور رہنے والا امریکہ ہے اس کا تو پتہ لگ گیا کہ وہ تو نہیں بچا سکتا. تو اس لیے یہ علاقہ جو ہے یہ بھی بہت متاثر ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو اور ممالک ہیں جو دنیا کی بڑی اکانومی، چائنا، تو چائنا کا شاید آپ کے علم میں ہو کہ 40% جو ایندھن ہے، جو پیٹرول ہے، وہ یہ یہاں سے آتا ہے، خلیج فارس میں سے گزر کے آتا ہے اور ان ملکوں میں سے آتا ہے. تو جس اکانومی کا 40% نیچے چلا جائے گا تو وہ اکانومی بھی ہٹ ہوگی. اور شاید چائنا جو ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز اور چھوٹی، تو وہ ابھی شاید پریپیئرڈ نہیں ہے کہ چیپ انرجی کو کرنے کے لیے، ٹل کے یہ کہ وہ سولر انرجی کو یوز کرے یا کچھ اور انرجی کو یوز کرے، یا یہ ہے کہ وہ روس سے پرچیز کرے. تو ایون ایکچولی چائنا جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ بالکل سیف ہے، وہ بھی تیل کے کم ہونے کی وجہ سے اس پر بہت اثر پڑ سکتا ہے. اچھا، دنیا کی ایمرجنگ اکانومی، انڈیا تو اس لائن میں تھا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بننا ہے، کیونکہ وہاں افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہاں انفراسٹرکچر بھی بہت موجود تھا، اور وہ آہستہ آہستہ باہر سے انویسٹمنٹ وہاں آنی بھی شروع ہو گئی تھی. اور وہ اس ورج پر تھا کہ وہ بہت جلدی اعلان کرے کہ میں جو ہوں دنیا کی یعنی سب سے جو ہے ایمرجنگ اکانومی ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اعلان کرے یہ والا کرائسس آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 60% ان کا ایندھن جو ہے وہ اسی راستے سے آتا ہے، 60%. تو اگر 60% انرجی جو ہے وہ ہو جائے گی تو وہاں بھی ایک کرائسس ہو جائے گا. اسی طرح جو ساتھ پاکستان ہے ہمارا ملک، تو پاکستان بھی انرجی کے سلسلے میں بہت متاثر ہوگا. ہم نے بہت عرصہ پہلے جو ایران اور پاکستان کی پائپ لائن تھی، اس منصوبے پر کام روکا ہوا تھا. یعنی میں نے اس سارے کا تحقیق کی ہے کہ ایران کے بارڈر تک، پاکستان اور ایران کے بارڈر تک جو ہے وہ پائپ لائن بچھی ہوئی ہے. اس کے آگے کی پائپ لائن کسی وجہ سے رکی ہے. اگر فرض کریں ایران کے ساتھ ہماری پائپ لائن ہوتی تو آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے تو آئل کا کوئی پرابلم ہی نہ ہوتا. تو پاکستان بھی چونکہ بہت اپنے بارڈرز کی طرف سے بھی ایک خطرے میں ہے، تو پاکستان کو بھی انرجی کے سلسلے میں ایک کافی زیادہ پریشر کا سامنا ہے اور ہوگا، اور پاکستان کو چیپ سورسز آف انرجی اور کچھ ایسے میکینزم کرنے پڑیں گے کہ انرجی کو کنزرو کیا جائے. اچھا، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا خطہ جو متاثر ہوگا وہ یورپ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یورپ پہلے ہی یوکرین اور رشیا کی وار کے بعد جو رشیا کی گیس ہے اور رشیا کا جو پیٹرول ہے وہ اس سے پہلے ہی محروم ہو چکا ہے، اور ان کی اکانومی بھی یوکرین وار کی وجہ سے کافی زیادہ پہلے ہی یعنی ایک بوجھل ہے، اور کافی اس کے اوپر سٹریس ہے. اس کے اوپر سے پھر یہ ہے کہ ان کے اندر جیسے فرانس ہے، اٹلی ہے، ان کے اندر انرجی کی بہت ضرورت ہے، ان کے اندر مینوفیکچرنگ کی، اور ان کے اندر جتنی بھی انڈسٹریل ان کی بیس ہے، اس سارے میں یہ تیل کے مہنگا ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ
ان کا انرجی کی اویلیبلٹی کم ہو جائے گی، بلکہ سپلائی لائن جو ہے وہ بھی بہت ہی ایکسپینسو ہو جائے گی، ساری ٹرانسپورٹیشن کے ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے وہ ہو جائے گی۔ ایک خیال ہے کہ ایئر لائنز جتنی ہیں وہ بہت خسارے میں جائیں گی، بہت سے جہاز پارک ہو جائیں گے، اور بہت سی ایئر لائن جو ہیں ان کے لیے اپنی سروسز کو مینٹین کرنا وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اس جنگ نے یا اس عجیب سے ایک تجربے نے جو اسرائیل کے کہنے پر امریکہ نے کیا ہے، اس نے پوری دنیا کو ایک بھونچال میں ڈال دیا ہے، اور اچھے بھلے سارے لوگ چل رہے تھے، اور اب یہ بات ہو گئی ہے کہ جیسے وہ حفیظ ہوشیار پوری کا شعر ہے کہ اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے۔ تو اب تو یہ جنگ بند بھی ہو جائے نا، تو ابھی بھی اس کے اثرات جو ہیں اور جو کچھ ڈیمیج ہو چکا ہے اس ڈیمیج کو واپس ریکور کرنے کا بہت بہت وقت لگے گا۔ اور میرے خیال میں اس سارے میں جو سب سے شدید کیجولٹی ہے نا، وہ ایکچولی جی سی سی ممالک ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، گو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نہیں، اگر یہ اپنی پولیٹیکل الائنمنٹ کو ٹھیک کر لیں تو شاید اتنا نقصان نہ ہو، لیکن ابھی بھی اگر الائنمنٹ جی سی سی کی اسی طرف ہی رہی، ان کا قبلہ وہی مغرب رہا، تو پھر شاید یہ ملک دوبارہ سے اس طریقے سے سر اٹھانے کے لیے ان کو پھر ایک 50 سال لگ جائیں جس مقام کے اوپر یہ آج سے 2 مہینے پہلے تھے۔ تو لیکن یہ کہ اگر اپنی یہ پولیٹیکل الائنمنٹ کو ٹھیک کر لیں تو شاید وہ دوبارہ سے پھر ایک انشور ہو جائے ان کی سیفٹی، اور ساتھ پھر اس کے ساتھ جو اکنامک موومنٹ ہے اس کی پھر ساری ہو جائے۔ تو اس سارے میں بہت اہم رول ہے ٹرکی کا، بہت اہم رول ہے پاکستان کا، اور ایران تو خیر اب ظاہر ہے ایک طرح سے ثابت کیا ہے اس نے کہ ایران کو بالکل معمولی نہ سمجھا جائے، نہ صرف اس کو ٹیکنیکلی اور بلکہ جو پولیٹیکلی بھی، اور ساتھ جو ان کے اندر ڈٹرمینیشن ہے اس کے حساب سے انہوں نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ بس اس سارے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں عرض کروں کہ ایز اے پرسن انڈیویجولی مجھے کیا کرنا ہے، تو مجھے بھی انڈیویجولی وہی کرنا ہے جو قوموں کو کرنا ہے۔ مجھے بھی اس طرح کی ریزیلینس اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے کہ میں کم ریسورسز کے اندر زندگی گزار سکوں، اپنی انرجی کی یوٹیلائزیشن کو میں پراپر طریقے سے راشن کر سکوں، اس کو ٹرین کر سکوں، اور میں اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو اس بات کی تربیت دے سکوں اور ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر سکوں کہ وہ ان کا ایڈورسٹی کوشنٹ بہت ہائی ہو، یعنی مشکل حالات میں وہ کس طریقے سے سروائیو کر سکتے ہوں اور کس ہمت کے ساتھ وہ سروائیو کر سکتے ہوں۔ اور اس سب میں جو میرے دوست ہیں جو مسلمان اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جو باقی ادیان اور دین کے ماننے والے بھی ہیں، تو ان سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ان حالات میں اپنا ڈیوائن کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے اس کو اسٹرانگ رکھیے، اور جو اسپرچول پارٹ آف دی ہیومن لائف ہے وہ انسان کو بہت زیادہ انرجی پرووائڈ کرتی ہے اپنے فزیکل زندگی کے اندر ایک طرح سے سسٹین کرنے کے لیے۔ شکریہ۔